माय व्यूवर्स, हेलो माय डियर्स, माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को पसंद करने वाले वो शायकीन, वो नहायत ही मेरे इज़्ज़त माब जो हमारे चैनल को बहुत ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ पसंद करते हैं। आज आपकी खिदमत में पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइंस अपने चौथे एपिसोड गाइडलाइंस के सिलसिले में हाजिर हैं। तो उन तमाम व्यूवर्स, उन तमाम शायकीन, उन तमाम नाज़रीन, वो तमाम हज़रात जो हमारे चैनल को बहुत ही पसंद करते हैं, और वो उन तमाम अहबाब जो हमें बहुत ही अच्छे अपने, और वो तमाम नाज़रीन जो बहुत ही अच्छे अपने राय से हमें नवाजते हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे व्यूवर्स, मैं आज आपके पास चौथे एपिसोड लिए हुए आया हूं गाइडलाइंस के सिलसिले में। 3 एपिसोड में मैंने आपको लंथर तक लेके गया था, और लंथर से फिर मैं वापस निकला था और इस्लामाबाद तक लेके गया था। अब आप अगर न्यू मुसाफिर हैं, टूरिस्ट हैं, और आप इस्लामाबाद से आना चाहते हैं, तो मैं पहले आपको इस्लामाबाद से गाइड करूंगा, और देन फिर इस लंथर से जब हम निकले थे तो लंथर से वापसी के बजाय कहीं और डेस्टिनेशन को हमने अगर कवर करना है तो उस डेस्टिनेशन को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो फ़िलहाल आप इस्लामाबाद से फिर दोबारा चलते हैं और आपको एक नई डेस्टिनेशन स्कर्दू, जो कि नहायत ही दुनिया के नक्शे पे खूबसूरत तरीन और मशहूर तरीन वो डेस्टिनेशन है, जिसमें आपने उन हजरात के भी नाम सुने होंगे जहाँ से बहुत सारे कोहपीमा जो है जन्म लिए हैं, जिनमें से अभी 2-3 साल पहले मोहम्मद अली का आपने नाम सुना होगा। तो वो मोहम्मद अली वे यही डेस्टिनेशन के पैदाइश की सनत रखते हैं, और इसी डेस्टिनेशन पे वो पैदा हुए हैं जिसका नाम स्कर्दू है, और वो इसी जगह पे कोहपेमाई में केटू को सर करते हुए जो है शहीद हुए। तो मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। तो वो डेस्टिनेशन जो स्कर्दू, अब आपने स्कर्दू जाना है तो स्कर्दू के लिए मैं लंथर वैली से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद गिलगित पहुँचता हूँ, और गिलगित से फिर जो है हम आते हैं नागा पर्वत, और नागा पर्वत से हम आते हैं 3 माउंटेन ऑफ रेंज। 3 माउंटेन रेंज से जब हम 2 डाइवर्जन होता है, एक जो है हुंजा के लिए जा रहा होता है, दूसरा डाइवर्जन जो है स्कर्दू के लिए है। तो आप तो हुंजा से होके आ चुके हैं, अब आपने स्कर्दू जाना है तो आपने स्कर्दू वाले डाइवर्जन्स को पकड़नी है। और लेट सपोज आप अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद से उसी तरह आप आएंगे जैसे आपने पहले डेस्टिनेशन जाने के लिए आप आए थे। मसलन आपने हुंजा जाना था तो आप 3 माउंटेन रेंज आए थे, नागा पर्वत आए थे, नागा पर्वत से जो है आप हुंजा आए थे। लेकिन अब अपने हुंजा नहीं जाना है, आपने स्कर्दू जाना है। तो स्कर्दू जाने के लिए आपने दूसरे डाइवर्जन जो है स्कर्दू जाने के लिए है, वहाँ से जो है आप स्कर्दू जाएंगे। और स्कर्दू के लिए सबसे पहले जो है आपको रास्ते में शंग्रीला आएगा। शंग्रीला जो है एयरपोर्ट से बहुत ही करीब है, बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, और वो एक कवर्ड एरिया में है, जहाँ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 रुपये की जो है वो फ़ीस देनी होती है, और वो 1000 रुपये की आपको टिकट लेंगे। और जब आप जाएंगे उससे पहले, जाने से पहले आप उस डेस्टिनेशन को हमारे चैनल पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइंस पे भी देख सकते हैं, और दूसरे बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने वहाँ की बहुत अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं, उसे भी देख सकते हैं। तो उससे आपको जो है बहुत सारी मदद मिल जाएगी। वहाँ जाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेटर से कहना है, या आप खुद सेल्फ अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपने जो है अपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेनी है गूगल पे, वो आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। काउंटर बाहर बनी हुई है एक
وہاں سے آپ نے 1000 روپے کا ٹکٹ لینا ہے اور وہ آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ وہاں سارا کا سارا دن جو ہے اسپینڈ کریں گے, پھر بھی آپ کے دن جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے, بیچ میں بہت بڑا جھیل ہے, وہاں بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہیں, بہت اچھے اچھے کاٹیجز ہیں اور بے انتہا خوبصورتی ہے. خدا نے اس جگہ کو ایک ایسا جنت کے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ خدا کا شکر لائیں گے اور کہیں گے واہ تو انہیں کیا دنیا میں چیز اتاری ہے. بیچ میں پیالے کی جیسا بالکل ایک جھیل ہے اور چاروں اطراف سے گرینریز ہیں, اور اس گرینریز کو جو ہے ہماری جو وہاں کے اسٹینڈرڈ مینٹین ہٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, انہوں نے اس کو دوبالا کر دیا ہے. اور جب سورج کی روشنی جب ڈھل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ہلکی ہلکی لائٹیں جلتی ہیں اور اس لائٹ کی عکس جب اس جھیل کے اوپر پہنچتی ہے تو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے. تو اس عکس بندی کو آپ نے اگر کیپچر کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا اندھیرا ہونے کا انتظار کریں. اس خوبصورتی میں جب آپ نے وہاں کی ویڈیوز اور پکچر آپ نے جب بنانی ہے تو وہ ویڈیوز اور پکچر آپ دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ خود خوش ہوں گے کہ آپ کہیں گے واہ پیسہ وصول ہے. تو اگر آپ نے کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی بات ہے تو آپ جو ہے پہلے جو ہے پاکستان ٹورزم گائیڈ لائنس کے چینلز پہ جا کر کے شنگریلا کو پہلے ویو کر لیں, واچ کر لیں اور دین ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے وہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. وہاں آپ یقینی طور پہ جیسے ہی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا دل مچل اٹھے گا اور آپ وہاں جانے کے لیے بالکل بے چین ہو جائیں گے. اور آپ یقینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ اس اسکردو کا پلان کریں گے تو آپ نے ڈیسٹینیشن شنگریلا کو بھول نہیں سکتے ہیں. اب آپ نے لیٹ سپوز کہ سارا دن آپ نے شنگریلا کر دیا ہے اور شنگریلا کے بعد جو ہے آپ نے کس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے, تو اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ اگر آپ نے اسکردو جانا ہے تو کم سے کم اسکردو کے لیے آپ نے 4 سے 5 دن کے لیے ضرور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فری کرنی ہے. اس لیے 4 سے 5 دن جب فری ہوں گے تو پھر جو ہے آپ جو ہے انشاءاللہ آپ اس پورے ڈیسٹینیشن کی تمام چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں گے. ایکسپلور اس طرح کی جی وہاں پہ بہت ساری جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بخشی ہے, وہ خوبصورت حسین وادی, وہ خوبصورت حسین جھیلیں, وہ خوبصورت حسین پہاڑیں, وہ خوبصورت حسین برف سے لدا ہوا وہ پہاڑوں کی چوٹیاں جو آپ یقین مانیں دیکھنے کے بعد جو ہے ہر سال آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اس ڈیسٹینیشن پہ جا کر کے اپنی چھٹیوں کو جو ہے انجوائے کروں. تو اب آپ نے ماشاءاللہ سے کون سی ڈیسٹینیشن کو آپ نے پوری کی پوری ایکسپلور کر لی ہے, آپ نے شنگریلا کر لیا ہے. اب شنگریلا سے قریب قریب جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت ترین ڈیسٹینیشن ہے. تو میرے ناظرین, میرے حاضرین, میرے شائقین, میرے چینل کو پسند کرنے والے وہ تمام لوگ, ابھی میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ جی میں جو ہے شنگریلا ریسٹورنٹ, شنگریلا ولیج, شنگریلا لیک, یہ وہ تمام نام ہیں ان کے, ہم نے کر لی. اب اسی کے قریب جو ہے ایک کچورا لیک جس کا نام کچورا لوئر لیک ہے, وہاں جو ہے آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ جب اس جھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ لش گرین وہ جھیل دیکھنے کے بعد اش کر اٹھیں گے. اور اس کے جانے کے لیے آپ نے تھوڑی سی رستے کو عبور کر کے اس ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے آپ نے پیدل واک کرنا ہے, اور وہ تھوڑا مشکل ہے. میں آپ کو اس لیے تھوڑی وہ ساری تمام چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن جو ہے اس چیز کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہو جائے, آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں کہ جی ہم نے بچوں کو, بڑوں کو یا بوڑھوں کو لے کر کے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو وہاں پہ میں آپ کو ایک خاص مشورہ دوں گا کہ آپ اگر کپلز ہیں اور مڈل ایج کپلز ہیں, آپ کے ساتھ اگر بچے ہیں تو تھوڑا بچوں کو لے جانے سے اوائڈ کریں, اگر بڑے ہیں تو بڑوں کو بھی اوائڈ کریں. اگر وہ بڑے ہمت رکھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جی پہلے جو ہے آپ تھوڑا سا اوپر چڑھائی چڑھیں گے,
اس کے بعد بالکل جو ہے وہ ڈاؤن آپ کو جانا ہوتا ہے، اور وہ ڈاؤن جو ہے اس طرح ہے کہ جی سیڑھیاں یعنی اسٹیپس بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ جو ہے کسی نیچی جگہ پہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی نیچی آپ کو جو ہے وہ نیچائی کے اوپر ہے، تو نیچائی کے لیے اسٹیپ ٹو اسٹیپ بنا ہوا ہے، اور وہ تقریباً جو ہے 100 اینڈ سم تھنگ جو ہے وہ اسٹیپس ہے۔ 100 اینڈ سم تھنگ اسٹیپس کو اترنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اسٹیپس جو ہے وہ ایک معمولی اسٹیپ نہیں ہے، اس کی اونچائی بہت اچھی خاصی بڑی بڑی اسٹیپس ہے۔ تو اس اسٹیپس کو بیسیکلی جو اسٹیپس کے بارے میں بتا رہا تھا، تو وہ اسٹیپ جو ہے وہ گھروں والی اسٹیپس نہیں ہے جو کہ گھروں میں جو ہے چھتوں پہ جانے کے لیے جو بنی ہوتی ہے، بلکہ اس کے سائزز جو ہیں وہ کافی بڑی بڑی ہے، کافی اونچائی ہے۔ تو جو تعداد ہے وہ سمجھے ہیں کہ گھر کے اسٹیپ سے ڈبل سے بھی وہ زیادہ ہے، تو وہ اس کو عبور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جانے میں تو آپ کو آسانی پیدا ہوگی، لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو وہ آسان نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ سے مشورہ دوں گا کہ آپ اس ڈیسٹینیشن کو ضرور ایکسپلور کریں، ضرور جائیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ واٹر موٹر سائیکلس ہیں، بوٹس ہیں، اس کا استعمال کریں، اور اس استعمال کے بعد جو ہے آپ خود بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسٹیپ جو ہے وہ کافی موٹا اسٹیپ ہے، کافی اس کے سائز بڑے ہیں، تو وہاں سے واپسی جو ہے آپ کو آنے میں کافی دشواریاں پیش آئے گی، بہت زیادہ سانس پھول جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی بچوں اور بوڑھوں کو ذرا لے جانا اوائڈ کریں۔ اگر بچے ہوں گے تو بچوں کو یقینی طور پہ جو ہے اسٹیپ پہ آپ نہیں لا سکیں گے، اور اگر اس کو گود میں لے کر کے آئیں گے تو آپ کا اوپر چڑھنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ لیکن یقین مانیں اس ڈیسٹینیشن کو بغیر اس ایکسپلور کیے ہوئے اسکردو سے واپس آنا یہ بھی تھوڑی ناانصافی ہوگی۔ تو بہرحال آپ اس ڈیسٹینیشن کو ضرور جائیں، ضرور وزٹ کریں، اور انجوائے ضرور کریں۔ فی الحال میں آپ سے جو ہے یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس چوتھے ایپیسوڈ جو پاکستان ٹورزم گائیڈ لائنز کے سلسلے میں جو آپ کے پاس حاضر ہے، اب آپ ہمارے بیک گراؤنڈ سے بالکل سرپرائز ہو رہے ہوں گے کہ اس گرمی کے موسم میں کراچائٹ اتنی گرم کپڑے پہنے ہوئے ہے، تو میں یہ جو ہے بیٹھا ہوا کہاں ہوں، یہ بڑی ایک سرپرائزنگ ہے۔ تو میں ذرا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ابھی جو ہے کشمیر انل کھیل سے جو ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں اپنے پاکستان ٹورزم گائیڈ لائن پہ اس ولاگ کو بھی آپ کے طرز تک پہنچے گی، آپ اسے ضرور واچ کریں گے انشاءاللہ وقت آنے پہ۔ بٹ میں یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ جی ابھی فی الحال میں اس ایریا کو کور کروں جو میں آپ کو جس سلسلے پہ گائیڈ لائنز دے رہا تھا۔ تو بہرحال اب جو ہے آپ وہاں سے جانے کے لیے دوسری ڈیسٹینیشن کے بارے میں پوچھیں گے کہ اب میں کہاں جاؤں، تو آپ کو میں کہوں گا کہ جی ایک جو ہے بلائنڈ لیک ہے جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دیدہ زیب، بہت ہی حسین، وہاں پہ بہت سارے لیکس ہیں اور وہ بہت ناموں سے مختلف ہے، اور ہر لیک جو ہے اپنے خوبصورتی میں آپ ہے۔ تو آپ وہاں جائیں، وہاں ایکسپلور کریں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنے پرائیویٹ کنوینس کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ صرف ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ کو جیپ کی ضرورت پڑے گی، وہ سارے ٹریک ایسے ہیں وہاں پہ جہاں پہ جو ہے آپ جو ہے بائی کار، بائی موٹر سائیکل بآسانی جو ہے جا سکتے ہیں، سوائے ایک ڈیسٹینیشن کے جس کا نام جو ہے ڈسوئی ہے، وہاں بھی میں ابھی لیے چلوں گا آپ کو، لیکن بہرحال ابھی تھوڑی اس میں ٹائم ہے۔ تو جب تک کے لیے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اس ڈیسٹینیشن جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین ڈیسٹینیشن پہ میں ابھی فی الحال بیٹھا ہوں، اور جہاں سے میں یہ آپ کو گائیڈ لائنز ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس ڈیسٹینیشن کے ساتھ بھی میں آپ کے ساتھ حاضر انشاءاللہ ہوں گا۔ فی الحال آپ سے میں بدائی چاہتا ہوں، بدائی تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، جب تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔